With the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. It is a great pleasure to deliver this talk here today, organized by Skillers, Madam Aisha, Dr. Samia Rahil Qazi Sahiba, and the team. I would congratulate the organizers and the participants who took part in this webinar. I would like to elaborate the role being played by the digital world and the different prospects which different youth, that is from the universities, colleges, and the youth force which is outside the colleges can be having, and different sorts of challenges which they'll be facing in the contemporary world. So I would start from the fourth industrial revolution. The first thing is we are living in an age of unprecedented technological progress. Our ancestors would not have imagined the comforts that we are enjoying today with all kinds of high-tech equipment. They did not have electricity, refrigerators, televisions, radios, motor vehicles, computers, mobile phones, or international flight facilities. They hardly went out of their villages as there were no transport facilities. In fact, there was no necessity for such traveling as they produced their necessities, including food and the village itself. And they did not have to look for a job outside. Still, they lived happily with simple lifestyle. In contrast to today, in contrast to the past, today we are living in the midst of a technological revolution that radically changes the way we think, live, work, travel, and communicate. Very often, this is identified as the fourth industrial revolution. The first industrial revolution began in Britain in the late 18th century. The second industrial revolution was in the 19th century, which led to mass production of consumer durables and equipment. The computer revolution of the 1960s marked the third industrial revolution. Today, the fourth industrial revolution has given rise to new technologies of artificial intelligence. As we know that आज की दुनिया हमारी जो है वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के फोर्थ स्टेज की है, जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में रहते हैं. So it is about the robotics, internet products, mobile banking, e-commerce, auto-driven vehicles, 3D printing, blockchain, biotechnology, and so on. The technological revolution has changed the landscapes in multiple spheres: society, culture, politics, business models, legal structures, property rights, etc. For example, Uber, the world's largest taxi company, owns no vehicle. इससे बड़ा prospect हमारी youth के लिए क्या है? What can be a better prospect we can see कि हमारे जो लोग हैं, हमारी जो youth force है, जो टेक्नोलॉजी की इरा में रहती है, कि वो देख सकते हैं कि जो हमारे पास ऊबर है, ऊबर की अपनी एक भी गाड़ी नहीं है. They are getting benefit of the public property. The most popular media owner creates no content. Alibaba, the most valuable retailer, has no stocks. And Airbnb, the largest accommodation provider, owns no hotels. Mobile banking has enabled customers to conduct their transactions without going to a bank. अब देखें हम घर में बैठ के किस तरह से अपनी ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं. इट्स सो इजी आज की दुनिया में, और इसी वजह से हम हमारी यूथ को एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा जगहों की जरूरत नहीं है, उन्हें ऑफिसेज की भी जरूरत नहीं है. दे जस्ट नीड एन एड्रेस, और ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है जैसे हमारे डिफरेंट सिटीज में ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है लोगों को. The second important thing is how different social scientists और जो हमारे social sciences के लोग हैं
ہماری لیڈرشپ ہے, ہماری گورنمنٹس ہیں, وہ اس میں رول پلے کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ جو انڈسٹریل ریولوشن آیا ہے اس کو کیسے مولڈ کیا جائے اور موڈیفائی کیا جائے اکارڈنگ ٹو our needs. There are so many questions from the people I can see. We have a lot of ideas, but we need support. Government is here. I am here. If you are from KP, we'll be supporting you. And if you are from some other province, we will try to take up this matter with the federal government, inshallah. So the changes are so radical that from the viewpoint of human history, there has never been a time of greater opportunities as well as perils. Undoubtedly, the technological advancements have helped to uplift the living conditions to unprecedented levels. At the same time, they have led to many social pitfalls in the form of income and wealth and inequity, more breakdowns, digital crimes, and social disharmony. It is the utmost responsibility of the social scientists, the governments, the people in power, the learned people, the seniors of the society to guide our youth and to mold their skills. This is what skillers are doing. So we would like to involve the governments of all the provinces and governments of the federation to push forward the initiatives taken by skillers and like-minded organizations. Let's, for instance, talk about the companies that do not own any property have to be regulated with new company laws. In Pakistan, we are already, you know that we are dealing with the companies through 1984 Companies Ordinance. So we need to modify these laws in order to cater for the needs in modern era. The intellectual property right is another area where we need modified laws, because if somebody produces something, somebody comes up with an innovation, there are problems that those things are copied and then someone else produces that and makes money. So we need to prepare laws and regulations like in the developed world, so that the people can work with this and come up with good ideas and can make good incomes and can support the society, take up the society, can take up the standard of living of the society. So overall, the governments, the social scientists, the people in power engaged in their own areas and disciplines and allied fields of sociology, anthropology, culture, languages, media, politics, economics, business management, legal profession have a major role to play in identifying the possible disasters in the modern high-tech society. What we are living is today an economy which is based on knowledge economy. Unlike in the past, national production and is very fast growing in the modern economies. And that is now driven by knowledge rather than by factors of production. As we know that when we are talking in Pakistan and different areas and different economics books and different courses and subjects, we are taught that there are 4 factors of production, that is land, labor, capital, and entrepreneur. And when we comes to the Islamic finance, we are told that there are 3 types of factors of production, that is land, labor, and entrepreneur. But when we come to the modern era based on the knowledge-based economy, we need to go back to Mudarba financing as well. And we need to tackle that thing and incorporate them in modern organizations, because the economy nowadays is based on knowledge, and knowledge, so it means that there is a 5 factor of production now. We should include this knowledge here, because the people who are working, who are producing the ideas, who are coming up with the ideas, they should be having a similar kind of a share in all this. So it is very much linked. You know that knowledge brings creativity, and creativity ends at innovation. So this innovation, based on the thinking out of the box, has led us to the knowledge-based economy and a time where we are living today in the advanced economic and culture.
The knowledge economy focuses on science-based industries and turning knowledge into profit. Now we would like to take into account the benefits of technological advancement. There is empirical evidence. If we look into different kind of researches, we would come up to know that worldwide knowledge economy has brought about many benefits to the society. Above all, it enables the countries to raise their economic growth at a much faster rate. The East Asian tigers, Hong Kong, Singapore, South Korea, and Taiwan achieved high GDP growth of over 7%. Chinese people, the Chinese economy is growing at 9% of rate per annum for decades through science, innovation, and technology. Many other countries in Asia, including China and India, are now enjoying faster economic growth using new technology. But you know that the global disasters, they always affect. So currently, the economies of the world, they are very slowed down. Most of them are in negatives. Our Pakistani economy is going at a growth rate of negative 0.4. Chinese economy is going with a positive 1 and 2. Different economies in the world, they are going very slow and almost negative. So when we talk about the growth rates, we would always be required to take care of the international disasters and the requirements with reference to that, because it is not every day is not a Sunday, and every day is not a holiday, and har din Eid bhi nahi hoti. Sometimes there are some situations which affect the growth rate and our technological advancements, the pace with which we are going ahead, we are moving forward towards advancement. Okay, so development of technology along with economic liberalization and globalization has enabled many countries to grow fast and to reduce unemployment and poverty to a considerable degree. The fourth industrial revolution empowers the economically excluded people with digital networks. Aisha Sayyed Saiba, I would like to ask कि मेरा time तो लेक्चर का सेम है वही 45 minutes है, या I would be required to conclude earlier? नहीं सर, जो आपसे कहा था as planned, वो आपके साथ जो बात करना था सेशन, वो हमने पहले कर लिया था. Okay, thank you very much. So I was talking about the fourth industrial revolution empowers the economically excluded people with digital networks. The use of mobile phones for banking transactions, like in Pakistan, is a good example to understood how new technology can help the poor. The mobile phone-based microfinance system, which is, we can see UPesa, EasyPesa, and the MobiCash, different kind of stuff is being used in Pakistan. उसने हमारी जिंदगियों को कितना आसान कर दिया. Over 70% of households in Pakistan, and more importantly, 50% of the poor who are unbanked and remote rural areas use this mobile banking facility nowadays. ये recent research है जिसमें हम देखते हैं कि easy पैसा transactions कितनी बढ़ गई हैं हमारे मुल्क में, कि almost 50% of the people जिनके पास बैंक accounts नहीं हैं, they use it. अभी तो हमारे different mobile phone networks जो हम use कर रहे हैं, they are coming up with this idea and they are starting this service all along. So this is the positive side of this technological advancement. Now we are coming the downside of technological advancement. वो चीजें जो challenges हैं या जो negatives हैं जो हम face कर रहे हैं, we should learn about that as well. While observing the multitude of benefits of the modern technological revolution, we should not ignore its downside effects. It has given rise to unequal distribution of income and wealth, techno-led unemployment, erosion of global governance, potential abuse of robotics, genetic engineering, cyber weapons, and business disruptions. जिस चीज़ से हम सब लोग सबसे ज़्यादा आगाह हैं वो जो साइबर अटैक्स हैं हमारे अकाउंट्स के ऊपर, हमारे ATMs के ऊपर,
وہ ہے کہ ہمارے اکاؤنٹس میں بعض اوقات ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور ہمارے اکاؤنٹس سے پیسے شفٹ ہو جاتے ہیں. تو ہمیں ضرورت ہے ہماری جو بینکنگ سائبر سیکورٹی ہے اس کی انہینسمنٹ کی. اینڈ الحمدللہ وی آر آن روٹ ٹو دیٹ. ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دنیا میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اسپیسیفکلی بینکنگ سائبر سیکورٹی. مجھے یہاں یہ بتانے میں تھوڑا سا وہ ہونا پڑے گا, شرمندہ ہونا پڑے گا کہ دنیا میں سائبر بینکنگ سائبر سیکورٹی کی ایکسپرٹیز اسرائیل کے پاس سب سے زیادہ ہے, اور دنیا کی سائبر سیکورٹی ایکسپرٹس کے 20% جو ہیں ٹوٹل وہ اسرائیلیز ہیں. اس وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گلوبل اکانومی, گلوبل بینکنگ کا سسٹم جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں ہے, اور اسی وجہ سے یہ آگے بھی رہے گا. So now we are coming up to the global technological setup, the status of Pakistan. Although Pakistan has acquired bits and pieces of new technological revolution, particularly in the field of information and communication technology, it has fallen behind many fast-growing countries in the region. Sri Lanka's position in the country ranking of knowledge economy is not very satisfactory. As compared to Pakistan, its position in Asia is Pakistan's position in Asia is comparatively better, as most of the world's economies are talking about. Because in Pakistan, the economies, the economies, the systems, the technologies, they have been advanced to a very advanced level. They have been brought in, but the relevant measures to take care of the negative effects it will have on the society, and it can bring up to the society that has not been catered for. جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پب جی گیم کے اوپر پابندی جو ابھی لگائی ہے, اس کی بہت ساری چیزوں کو جو نیگیٹو ہو سکتی تھی ان کو ہم کنٹرول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے, اس لیے اس کو ہم نے بند کر دیا. ابھی چند دن پہلے سپریم کورٹ میں ایک کیس ہوا, اور یوٹیوب کے اوپر سپریم کورٹ نے یہ رائے دی کہ آپ لوگ یہ جو اس طرح کا مواد ہے جو کہ افیکٹ کر رہا ہے, جس میں پاکستان کی بیسک سینکٹی کے خلاف, پاکستان کی آئیڈیالوجی کے خلاف بات ہوتی ہے, اس کو روکا جا سکے, اس طرح کی چیزوں کو روکا جا سکے, ان کو سینسر کیا جا سکے. تو پیمرا نے کہا کہ ہمارے پاس فی الحال یہ کیپیبلٹی نہیں ہے, ہم صرف بند کر سکتے ہیں کسی اس طرح کی چیز کو, یا کوئی بھی ایسا لنک جو ہو جس کو ہم بلاک کر سکتے ہیں. کوئی اسپیسیفک ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم پوائنٹ ان ٹائم پہ اس کو روک سکیں. تو ایز کمپیئر ٹو پاکستان ہم دیکھتے ہیں سری لنکا کو, if we look at Nepal, we look at India, we look at other countries in South Asia, advancement of technology جو دنیا میں ہو رہی ہے اس کی اڈاپٹیشن کمپیریٹیولی سلو ہوتی ہے, کیونکہ وہ اپنے سسٹمز کو تیار کرتے ہیں. they prepare their systems for that, and according to that, when they are ready, they incorporate those changes and then bring up that technology. But پاکستان میں in 2000 جب جنرل پرویز مشرف کے زمانے سے ہمارے پاس ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہوئی, ہم نے موبائل ٹیکنالوجیز ہم لے کے آئے, ہم نے 2G سے 3G پہ آئے, 3G سے 4G پہ, now we are in process to 5G ٹیکنالوجیز. اسی طرح جو ڈفرینٹ ہمارے پاس سرچ انجنز ہیں, جو ہمارے پاس باقی ٹیکنالوجیز ہیں جن کی یوزیج یہاں پہ ہو سکتی ہے. جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں موبائل بینکنگ کا کانسیپٹ وہ اب بالکل قریب ہو رہا ہے انڈیا کی طرح. انڈیا میں سویپ سسٹم اور یہ جو ہمارا اسکین جو بار کوڈ کو وہ کرتے ہیں, یہ چائنا میں سب سے پہلے آیا تھا. انڈیا اور دوسرے ممالک دے آر لیگنگ بیہائنڈ اس, ہم فاسٹر جا رہے ہیں آگے, لیکن ہم نے ریلیونٹ میجرز نہیں کیے کہ ان کی سیکیورٹی کو کیٹر کر سکیں. So now we come up with the position of Pakistan. Pakistan stand at 100th position out of 142 countries in ranking of knowledge economy, and the performance score schedule ranging from 0 to 10. The knowledge index for Pakistan is only 4.63 as against 8.52 for Hong Kong and
7.97 for South Korea. ابھی ہمارے لیے یہ سیکھنے کی بات ہے اور سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ ساؤتھ کوریا 60s میں ہم سے کافی پیچھے تھا اور آج وہ ہم سے کافی آگے چلے گئے ہیں بیکاز آف دی ہیومن کیپیسٹیز اینڈ دی پلانس. جو پلان ہمارے تھے ان کو انہوں نے اڈاپٹ کیا. دے کیم ٹو پاکستان ٹو سی آور انفراسٹرکچر جو ہم نے بنایا تھا 60s میں. دے لرن فرام اٹ. ہمارے 5 سالہ منصوبوں کو انہوں نے اڈاپٹ کیا اور آن دی بیسس آف دیٹ انہوں نے 30 40 50 ایئرس پلانز بنائے اور آج ساؤتھ کوریا دنیا میں ایک لیڈنگ اکانومی ہے, ڈیولپڈ کنٹری کنسیڈر ہوتا ہے. اور پاکستان بیکاز آف آور اسٹرگلز ود ویریس تھنگس, پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور جو ہماری اہلیت کے فقدان جو ہماری لیڈرشپ میں ویریس سیکٹرز میں آتا رہا ہے, اس کی وجہ سے ہم پیچھے ہیں. So there is a big, available space for the youth in this specific area as well. Youth آگے آئے گی تو پاکستان آگے بڑھے گا. Youth آئے گی تو پاکستان کو اٹھائے گی. Youth can adopt well to the change because ہم دیکھتے ہیں کہ seniors, the people who are already in power, the people who are already in the systems, they try to stop. They try to stop. They try to mitigate the effects which can bring in the new technologies, the advancements. They try to resist the changes. While the generations, like modern era generations, they are living in an era, they've been brought up in this era. یہ جو آج کی جدید دنیا ہے, یہ اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کو یوتھ بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر رہی ہے. From Huma Aziz. Huma Aziz is asking about the opportunities and facilities. Of course, I'll be answering to all these questions once I complete my lecture. Okay. A major constraint to promote technology and innovation in Pakistan is the dearth of funding available for research and development. Now, this is another very important area because youth is in universities. Youth is already, they have graduated, some of them from the universities. They are with the plans. They are having their different innovative ideas. They have patents registered around the world and they want investment. So, اگین ہما آپ کے لیے آنسر ہے کہ جو ہمارے پاس R&D ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی فنڈنگ ہے وہ کم ہے. وی نیڈ ٹو انکریز دیٹ. ہم نے کے پی گورنمنٹ میں پچھلے 5 سالوں میں اس چیز کو انکریز کیا ہے اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو انکریز اٹ اوور دا پیریڈ آف ٹائم. ابھی ہماری جو کے پی آئی ٹی بورڈ ہے اس نے ایک پروگرام لانچ کیا ہے جس میں انکوبیشن ہوتی ہے. آپ جاتے ہیں اپنے آئیڈیا کو لے کے اور اس آئیڈیا کو وہاں پہ انکوبیٹ کر کے اس کو فنڈنگ کی جاتی ہے اسٹارٹ اپ کی انیشل, اور اس کو ایک آرگنائزیشن ایک بزنس کے سیٹ اپ کی شکل دے کے آپ کو کیا جاتا ہے. ہم سسٹم کو مزید امپروو کرنا چاہ رہے ہیں. You're working in it as I am dealing with the foreign investments in Pakistan. I would like to engage most of the youth to come up with the ideas and then we can arrange a big investment conference جہاں پہ چائنا, یونائٹڈ اسٹیٹس, EU وہاں سے انویسٹرز کو ہم اکٹھا کریں اور آپ لوگوں کو اکٹھا کریں. You come and you present your ideas. جو آئیڈیا جتنا اچھا ہو اس کے حوالے سے آپ کو تمام پریپریشنز کرنی ہوں گی اور آپ کی وہ پریپریشنز کے جو بھی کوسچن ایک انویسٹر کے مائنڈ میں آ سکتا ہے فائنینسنگ کرتے ہوئے آپ کے لیے, وہ آپ کی تیاری پوری ہونی چاہیے. جتنا اچھا آئیڈیا ہوگا اور جتنا اچھا آپ کا اس کے اوپر گرپ ہوگا اتنا ہی اچھا چانس ہوگا کہ آپ انویسٹمنٹ خرید سکیں, انویسٹرز کو آپ اٹریکٹ کر سکیں. opportunities ہم بڑھا رہے ہیں. We're planning, we're working in this specific area. I have been working with the Ambassador Naila Chauhan. I am going to involve her because she has been in Australia and she has been working with different Australian agencies and business for us to come up with the investments for the people in Pakistan, the people with good ideas for the enterprises, for these new startups.
So we would like to come up with e-conferences, e-webinars, جس طرح عائشہ سید صاحبہ اور سمیہ راحیل قاضی صاحبہ کرا رہے ہیں. We would like you all to come up with this specific forum and to use it, and we would be very happy. ہم بہت خوشی سے investors کو from around the world لے کے آئیں گے تاکہ آپ کے projects کو ان کے سامنے present کیا جا سکے. Now we are talking about Pakistan is at crossroads. While this year marking the completion of almost 30 years of economic liberalization in Pakistan, we are about to celebrate the 72nd anniversary of independence this year on 14th August, after 20 days almost. It is questionable whether as a nation, as a Pakistani, we can be satisfied with what we have achieved. As we are passing these key milestones, what one could assess the performances by making some simple comparisons in terms of social indicators such as life expectancy, healthcare, nutrition, and education. ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم اس حوالے سے سوچ سکتے ہیں کہ 72 سالوں میں ہم نے کیا اچیو کیا ہے، اور ان 72 سالوں میں ہم کیا لائف ایکسپیکٹنسی کے حوالے سے، ہیلتھ کیئر کے حوالے سے، نیوٹریشن کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے. ایجوکیشن کی جب بات آتی ہے تو عائشہ سید صاحبہ جو کہ اس ایریا میں بہت کام کر چکی ہیں اور ان کی فیلڈ آف ایکسپرٹیز بھی ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں when we come to the modern era, economic growth has been lackluster for more than a decade now. This has occurred at a time when economies have faced much unfolding change. What are the forces of change? How are they affecting the growth dynamics? And what are the implications for policy? جو ہماری گورنمنٹ کو سیکھنا ہے. اس حوالے سے جو 3 بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن کو ہم نے دیکھنا ہے اور جن کو ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے، وہ سلو ڈاؤن اینڈ پروڈکٹیوٹی اینڈ انویسٹمنٹ. یہ ایک ایفیکٹ نیگیٹو جو ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہو رہا ہے. پروڈکٹیوٹی از دی مین لانگ ٹرم پروپیلر آف اکنامک گروتھ. ٹیکنالوجی انیبلڈ انوویشن از دی میجر spur to productivity growth. اب پروڈکٹیوٹی گروتھ ایک طرف بڑھ رہی ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو ہماری ہیومن ریسورس ہے، جو اسکلرز جن کو اسکلز دے رہے ہیں، ان کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کی اسکلز اس ٹیکنالوجی کو ایڈاپٹ نہیں کر پا رہے. جب وہ ان کو ایڈاپٹ نہیں کریں گے تو الٹیمیٹلی جب ہم ماڈرن ٹیکنالوجیز کے ساتھ آرگنائزیشنز کو رن کرنا شروع کریں گے تو ہماری گروتھ جو ہے وہ سلو ہوگی. ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 10 سے 15 سالوں میں ایڈوینٹ آف ٹیکنالوجی کے بعد جب اکانومیز ریپڈلی گرو کی تو اب یو ایس، یورپین اکانومی، جو ویسٹرن اکانومیز ہیں ان میں اسٹیگنیشن آئی. دے آر ٹرائنگ ٹو کہ وہ اپنے آپ کو ڈپریشن میں جانے سے بچائیں. یہ سب ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے ہوا کہ ٹیکنالوجی جتنی ایڈوانس ہوئی اتنا ہی ان کا گروتھ ریٹ تیز ہوا. جب وہ تیز ہوا تو وہ جلدی پیک کو پہنچے. جب وہ پیک کو جلدی پہنچے تو اب ان کو اس کو سسٹین کرنا مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ جتنی کیپیسٹی تھی اس سوسائٹی میں اس چیز کو ایبزارب کرنے کی، اس گروتھ کو ایبزارب کرنے کی، وہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے بڑی جلدی انہوں نے کیپچر کر لی اس اسپیس کو. تو اسی وجہ سے یہ پرابلم آ رہا ہے ڈیولپڈ اکانومیز میں. لیکن جو اکانومیز انڈر ڈیولپڈ ہیں یا ڈیولپنگ ہیں، جیسے پاکستان ہے، جیسے چائنا ہے، جیسے انڈیا ہے، جیسے دوسری انڈر ڈیولپڈ اکانومیز ہیں، ڈیولپنگ اکانومیز ہیں، وہاں پہ اسپیس بہت ہے. مارکیٹ جو ہے وہ انسیچوریٹڈ ہے. اسی لیے ہم اگر ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کو اڈاپٹ کریں گے ہماری سوسائٹی میں، ہماری ورک پلیس میں، تو ہماری گروتھ، ہمارا جو گروتھ ریٹ ہے وہ بھی ملٹیپلائی ہوگا. اس سے یہ ہوگا کہ خوشحالی کا دور دورہ ہوگا اور جلدی ہم آگے بڑھیں گے.
لیکن ہمیں ڈیولپ دنیا سے سیکھنا ہوگا کہ جس طرح وہ جلدی اس پیک کو پہنچ گئے اور اب ان کو سسٹین کرنے میں پرابلم ہو رہی ہے، تو ہمیں وہ پڑھنا ہوگا، اس سے ہمیں سیکھنا ہوگا کہ اتنی جلدی وہاں پہنچ کے اس چیز کو ہم نے اٹین تو کر لیا، لیکن اب ہم اس چیز کو سسٹین وہ کرنے میں ان کو پرابلم ہو رہی ہے، تو ہم کیسے یہ مینٹین کریں گے؟ اور کیا ہم اپنی پیس کو اس طرح رکھ سکتے ہیں کہ وہ گروتھ میں رہے اور اس طرح سے رہے کہ اکانومی گرو کرے، ایکسپینشن بھی ہو، جابز بھی کریٹ ہوں، لیکن ہم اس پیک کو جسے ہم بوم کہتے ہیں اس کو ایک دم نہ پہنچے، کیونکہ بوم کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ ہمیشہ کم ہوتا ہے، اور ہمیشہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے لیے پرابلمز ہوتی ہیں. سو وی وڈ لائک ٹو لرن اینڈ وی وڈ لائک ٹو نو کہ یہ کیسے ہو رہا ہے. یہ ایسے ہو رہا ہے کہ لیبر مارکیٹ میں شفٹس آ رہے ہیں. اب جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کی ہم پالیسیز کو دیکھتے ہیں، آئی ہوپ عائشہ سید صاحبہ کہ یہاں پہ اردو والے لوگ ہی ہیں. جی جی، زیادہ تر سر جو باہر بھی ہیں ہمارے ملک سے وہ اردو سمجھتے ہیں. اچھا، ایسا نہ ہو کہ میں اردو میں بات کروں نہیں اور نہیں، پرابلم. سعودی عرب سے بھی ہیں ہمارے ساتھ لوگ، اور بحرین سے بھی ہیں، اور جگہوں سے بھی، لیکن پاکستانی ایکسپیٹس ہیں زیادہ. اوکے اوکے. وہ آپ کی باتیں جو غور سے سن رہے ہیں، وہ پاکستان میں کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ دیکھ رہے ہیں حکومت کیسے ان کے ساتھ ٹرسٹ بلڈ کرتی ہے اور وہ کیا ان کے لیے کر سکتے ہیں انشاءاللہ جو تعالی. ہماری لیبر مارکیٹ میں شفٹ آتا ہے اس وجہ سے یہ آیا ہے، وہ بڑا کلیئر ہے. مطلب ویسٹ میں آپ دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایرا سے پہلے امریکہ میں جابز کا بہت بڑا پرابلم پیدا ہو گیا تھا. اسی وجہ سے براک اوباما نے انڈیا کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا جس میں 50,000 جابز امریکنز کو دینی تھی ان کی ٹیک انڈسٹری میں. اب جب ڈونلڈ ٹرمپ آیا ہے تو اس نے اپنا سلوگن یہ رکھا ہے کہ ہماری لوکل مینوفیکچرنگ جو ہے اس کو انہینس کیا جائے، اور اس کی پالیسیز اس کی طرف جا رہی ہیں. کیوں جا رہی ہیں؟ اس لیے جا رہی ہیں کہ امریکہ میں پچھلے 10 سے 15 سالوں میں ان امپلائمنٹ بڑھ رہی تھی، اور وہ اسی وجہ سے بڑھ رہی تھی کہ جو آپ کی لیبر مارکیٹ ہے وہ شفٹ ہو رہی تھی. امریکہ جو تھا وہ مینوفیکچرنگ اکانومی سے نالج سروس اکانومی پہ، اور سروس اکانومی سے نالج اکانومی پہ چلا گیا. تو جب وہ مینوفیکچرنگ سے سروس اکانومی پہ آیا تو انہوں نے جو بڑی انڈسٹریز تھی وہ چائنا شفٹ کی، اور پھر مزید جب اس میں انہوں نے مزید ڈیولپمنٹ کی اور وہ پیٹنٹس اور R&D تک ہی رہ گئے تو وہ نالج بیسڈ اکانومی بن گئی. اب نالج بیسڈ اکانومی جب بنی تو وہاں پہ اب ظاہر ہے سارے لوگ تو پیٹنٹس والے نہیں ہوتے، نہ ہی سارے ایکسپرٹس ہوتے ہیں جو انٹرپرینورز بن جائیں، نہ ہی سارے لوگ جو ہیں وہ ٹیکنالوجیکل انوویشنز لا سکتے ہیں یا نئے آئیڈیاز کے ساتھ آ کے اپنا کوئی نیا وینچر شروع کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے ہائی اسکول سے زیادہ نہیں پڑھتے، ان لوگوں کے لیے پھر لائف کی سسٹینیبلٹی کا پرابلم ہوتا ہے، جو امریکہ میں ہوا اور جو باقی دنیا میں ڈیولپ دنیا میں ہوا. تو ہم لوگوں کو جو ہے اس چیز کو، اس کے ایفیکٹس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے ابھی سے پلان کرنا پڑے گا. اور ہمیں ایبسولوٹ ایڈوانٹیج کی تھیوری جو ایڈم اسمتھ کی تھی، یا جو کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کی تھیوری جو ڈیوڈ ریکارڈو کی تھی، اس کے ساتھ نہیں جانا پڑے گا، بلکہ ہمیں اگر ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی طرف بھی ہم جاتے ہیں تو ہمیں پورٹر کے ڈائمنڈ کو ایڈاپٹ کرنا پڑے گا. آئی ہوپ کہ بہت سارے لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں دے آر بزنس گریجویٹس، اور اگر بزنس گریجویٹس نہیں ہیں تو انٹرپرینورز ہیں، اور انٹرپرینورز نہیں ہیں تو انہوں نے بزنس اسٹڈیز کا کوئی نہ کوئی سبجیکٹ پڑھا ہوا ہے یا مینجمنٹ کا کوئی نہ کوئی سبجیکٹ پڑھا ہوا ہے، تو دے مائٹ بی اویئر آف دی پورٹرز ڈائمنڈ، کہ آپ اپنی ایفیشنسیز کو دیکھیں اور جس چیز کو آپ آگے پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ آپ کے لوکل سکلز کیا ہیں، اور جو آپ کا لوکل انڈسٹری ہے یا لوکل آپ کی کمپوزیشن ہے آف دی سوسائٹی، سب سے پہلے اس کو آپ دیکھیں تاکہ اس میں میجارٹی آف دا پیپل کو آپ ایکوموڈیٹ کر سکیں. جب آپ اس طریقے سے آگے جائیں گے تو پھر آپ کو پرابلمز نہیں ہوں گی. اور اسی وجہ سے جو یہ سکلرز یا ڈفرینٹ جو ہمارے اس طرح کی آرگنائزیشنز ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں کہ ہمارے لوگوں کی سکلز کو انہانس کیا جائے ماڈرن ایرا کے حساب سے، تاکہ وہ پھر ہماری ایڈوانسمنٹ کے ساتھ سیم پیس پہ آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھ سکتے ہوں.
اس صورت میں جو لیبر مارکیٹس میں شفٹس ہیں ان کو آسانی کے ساتھ کیٹر کیا جا سکے گا، اور اس کی وجہ سے جو پرابلمز ہمیں آ رہی ہوں گی ان کو ہم بچا سکیں گے۔ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اب پھر وہی بات آئے گی کہ یوتھ کے لیے اپرچونٹیز، یوتھ کے لیے تو اپرچونٹیز ہی اپرچونٹیز ہیں، پراسپیکٹس ہی پراسپیکٹس ہیں، کیونکہ ہمارے سینئرز ہمارے ساتھ بہت سارے سیکرٹریز جب بیٹھتے ہیں تو وہ ہمیشہ بولتے ہیں کہ سر وی آر ان اویئر آف دس ٹیکنالوجی، ہمیں نہیں پتا کہ زوم پہ کیسے کریں، ہمیں نہیں پتا کہ موبائل پہ کیسے ہم یہ میٹنگ کریں، ہمیں نہیں پتا کہ اب فلاں چیز کیسے کریں۔ جو ہمارے ڈفرینٹ جو ٹیکنالوجیکل ٹولس ہیں جن کو یوز کرتے ہوئے ہم ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں، ان میں ہماری سینئر کلاس بہت پیچھے ہے۔ تو پراسپیکٹس تو یوتھ کے لیے ہی ہے، آپ دیکھیں یوتھ کے لیے ہیں۔ ہمیں عائشہ سید صاحبہ یہ جو جیسے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی رفتار تیز ہوتی جا رہی ہے، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ پراسپیکٹس فار دا سینئرز اس کے لیے ہمیں کام کرنا ہوگا اور ان کو ریڈی کرنا ہوگا، کیونکہ یوتھ تو آلریڈی ان سب چیزوں میں بہتر ہے۔ ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں ان سے یہ یہاں پہ جو یوتھ بیٹھی ہوئی ہے میرے خیال سے یہ بہتر طریقے سے ای ٹرانزیکشنز کر سکتے ہیں، یہ بہتر طریقے سے جو ڈیجیٹل ورلڈ ہے اس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں، یہ بہتر طریقے سے اپنی ای آرگنائزیشنز ہیں وہ بنا سکتے ہیں، ای کامرس میں انوالو ہو سکتے ہیں۔ لیکن جو سینئر لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے پرابلمز ہیں، تو ہمیں ان کے لیے ایک کورس بھی ارینج کرنا ہوگا۔ یہ آپ سے اور سمیہ راحیل قاضی صاحبہ سے اور آپ جیسے لائک مائنڈڈ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ ہماری لیڈرشپ کے لیے اسپیسیفکلی آئی وڈ لائک کہ ہم اپنی لیڈرشپ کو بھی سکھائیں، بیکاز اف لیڈرز دے ڈونٹ نو، پھر ان کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اینڈ آئی وڈ لائک کہ ہمارے منسٹرز کی ٹریننگ ہو، ہمارے پروونشل لیول پہ ہو، تاکہ وہ پھر اس چینج کو ایکسیپٹ کرنے کی پوزیشن میں ہو۔ ادروائز وین یو کم یو گو you sit with them, you tell them that this is what we are doing، وہ کہیں گے یہ تو گراؤنڈ پہ کچھ نظر نہیں آتا، تو اس لیے یہ کیسے بزنس ہے۔ یہ کئی دفعہ مجھے پرابلمز ہوتی ہیں لوگوں کے ذہن بنانے کے دوران۔ سو یوتھ کے لیے پراسپیکٹس ہیں، چیلنجز آر فار دا سینئر۔ اوکے، ناؤ کمنگ ٹو دی رائزنگ انیکویلٹی، اب وہ لوگ جن کی ایکسیس ہے ٹیکنالوجی کے لیے، ٹیکنالوجی کی طرف، جیسے ہم نے ابھی کووڈ کے دوران جب یہ سارا معاملہ ہم نے جب ٹیچنگ کا معاملہ آن لائن کیا، ٹیچنگ پروسیس کو آن لائن کیا، تو بلوچستان کے دور دراز علاقوں سے آواز آنی شروع ہوئی، پھر ہمارے قبائلی علاقوں سے آوازیں آنی شروع ہوئی، پھر ہمارے جو اس طرح کے علاقے دور دراز جہاں پہ 3G اور 4G انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی نہیں ہے، یا جہاں پہ ہے موبائل فون سروس کے ذریعے لیکن آپ کے اسٹارم فائبر وہاں پہ اویلیبل نہیں ہے، وہاں پہ فائبر آپٹک نہیں اویلیبل، تو اب جیسے ایک کلاس 2 کلاسیں ایک دن میں وہ لیتے ہیں تو وہ 1 GB کا ڈیٹا تو چلا جاتا ہے۔ اب وہ 500-600 روپے یا 1000 روپے وہ روزانہ کی بنیاد پہ لگانے کی صلاحیت سے تو they are incapable of that، ان کی کیپیبلٹی نہیں ہے۔ تو اس طرح کے لوگوں کے لیے جو پراسپیکٹس ہیں اویلیبل ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں انہیں ایکسیسیبلٹی، انہیں ایکسیس دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اس ایکسیس کے لیے ہمارا جو پرن نیٹ ورک ہے یا پرن 2 ہے، جو ہمارا ایجوکیشن ریسرچ ریپوزیٹری نیٹ ورک ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کا، اس کو ہمیں صرف یونیورسٹیز تک محدود نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اب جب آپ ڈیجیٹل ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں، ای ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں، تو اس ایجوکیشن نیٹ کو ہمیں گھر گھر تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ دس از واٹ وی نیڈ ٹو ڈو، اور یہ ہمیں کراچی سے خیبر تک اور خیبر سے گلگت بلتستان کھنجراب تک کرنا پڑے گا۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ فائبر آپٹک ہم نے الحمدللہ سی پیک کے تحت جو کراچی گوادر سے کھنجراب تک تھی وہ ڈال دی ہے، تو اس کو ہم یوٹیلائز کریں، اور یہ ہم کریں گے انشاءاللہ۔ جو یہ والا پرابلم ہے اس کو ہم ختم کریں گے۔ یہ ایک ون آف دی رائزنگ انیکویلٹی ہے ہماری اکانومیز میں۔ اس کے علاوہ گروتھ پاتھ ویز کا جو امپورٹنٹ بات ہے،
ہما عزیز فرما رہے ہیں this success should be provided by the I don't know آگے چلا گیا ہے. I would like to ادھر گیا. جی سر، لوگ آپ سے سوال بھی پوچھنا چاہتے ہیں، اس لیے اس کے بعد ہم سیشن اوپن کریں گے، لوگ انمیوٹ کر کے پوچھ I سکیں would گے. like to conclude. I would like to conclude. جلدی میں کنکلوڈ کروں گا اور پھر ہم کوشچنس کی طرف جائیں گے. سو مینوفیکچرنگ لیڈ گروتھ ایک جو ہے مینوفیکچرنگ لیڈ گروتھ پاتھ ویز میں ہم جب دیکھتے ہیں نا تو مینوفیکچرنگ لیڈ گروتھ ایمرجنگ اکانومیز میں وہ کنورجنس کا میجر ڈومیننٹ ہے. کیوں؟ اس لیے ہے کہ ان کو کمپیریٹیو ایڈوانٹیج حاصل ہے لیبر انٹینسو پروڈکشن میں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ایٹ دی بگننگ آف دی 90s ہمارے پاس جو مشینیں تھیں یہ کپڑا بنانے کی وہ سلک مشینز انہیں کہا جاتا تھا. پھر شٹل لیس مشینیں آئیں، پھر اس کے بعد واٹر جیٹ اور ایئر جیٹ کا زمانہ آیا اور آج ڈیجیٹل پرنٹنگ کا زمانہ ہے. تو وہ جو ایکسپرٹیز ہوتی تھی کاریگر کی، ماسٹر اسے کہا جاتا تھا، وہ ایک ان پڑھ آدمی ہوتا تھا لیکن وہ ماسٹر ہوتا تھا. وہ یہ فلاورز جو ہمارے یہ کپڑے کے اوپر فلاورز بنتے تھے، جو ڈیزائنز بنتے تھے، یہ اس کی ایکسپرٹیز ہوتی تھی کہ کون سا دھاگا کیسے جائے کیسے نہ جائے، یہ ساری چیزیں وہ کرتا تھا. اب جب ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس ہوئی، اب ڈیجیٹل پرنٹ آ گئے. ڈیجیٹل پرنٹ آنے کی وجہ سے وہ ماسٹرز جو کہ لاکھوں میں تنخواہ لیتے تھے بے روزگار ہو گئے. تو گروتھ تو بڑھ گئی ہے، پروڈکشن کیپیسٹی انکریز ہو گئی ہے، لیکن پاتھ وے آف گروتھ کیا ہے کہ ایک طرف جو انویسٹر ہے یا جو کہ انٹرپرینور ہے، اس کی جو اکانومی ہے، وہ جو اس کا انکم ہے، جو اس کی پروفیٹیبلٹی ہے، وہ بائی مارجنز بڑھ گئی ہے کیونکہ کاسٹ کم ہو گئی ہے، کیونکہ ان کی جو پروڈکشن کیپیسٹی تھی وہ انکریز ہو گئی ہے اور فاسٹر ہو گئی ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ جو امپلائیز تھے، جو ورکرز تھے، جو کہ اس چینج کے ساتھ ریلیونٹ نہیں تھے، اس کو ایڈاپٹ کرنے کی صلاحیت ان میں نہیں تھی یا وہ ایڈاپٹ نہیں کر پائے تھے، وہ ان امپلائڈ ہو گئے اور اس طرح بہت ساری فیملیز کو بے روزگار ہونا پڑا. تو اس کے یہ ون آف دی ایگزامپل ہے. اس کے بعد ہم لیٹس ہیو اے لک آن دی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، روبوٹکس اینڈ فورتھ انڈسٹریل ریولوشن، جس کے اوپر ہم نے پہلے بات کر لی ہے کہ جیسے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے ہم بیٹھے ہوتے ہیں، ہم سب لوگ کل ہم نے کیا سرچ کیا تھا گوگل پہ، نیکسٹ ڈے ہم بیٹھتے ہیں تو اسی طرح کی چیزیں جب ہم یوٹیوب کھولتے ہیں تو ہمارے سامنے آتی ہیں یا گوگل کھولتے ہیں تو ہمارے سامنے آتی ہیں. یہ کیوں ہے؟ یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے کہ انہیں پتہ ہے ہماری پریویس ایکٹیویٹی کو دیکھتے ہوئے وہ ان چیزوں کو ہمارے پاس بھیجتے ہیں، وہ پروموٹ کرتے ہیں. اسی طرح روبوٹکس کی وجہ سے جو ہمارا ہیومن ریسورس کی یوٹیلائزیشن تھی، اس میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے اور ہمیں اب بہت ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ہیومن ریسورس کو استعمال کرتے ہوئے نہیں کرنی پڑتی. تو ہمیں اپنی ہیومن ریسورس کو سروس انڈسٹری کے لیے ٹرین کرنا ہوگا اور اپنی ہیومن ریسورس کو R&D کی ایکٹیویٹیز کے لیے ٹرین کرنا ہوگا اور نالج اکانومی کے لیے ٹرین کرنا ہوگا. یوتھ از آلریڈی فالوئنگ دس پیٹرن، لیکن جو ہمارے سینئر سٹیزنز ہیں، جو کلاس جو 70s کی برتھ ہے یا 80s کے شروع کی برتھ ہے، جیسے 1980 81 82 84 تک، اور اس سے پچھلے لوگ 70s کے لوگ، ان کے لیے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. جو 90s کی کلاس ہے، دے آر ویل ورسڈ ود جو آج کی ٹیکنالوجیز ہیں، یہ ان کے ساتھ کی آئی ہوئی ٹیکنالوجیز ہیں. دیئرفور ان کے لیے پراسپیکٹس ہی پراسپیکٹس ہیں. لیکن جو ان سے سینئرز ہیں، جو ان سے پچھلی کلاس ہے، ان میں کچھ لوگ لرنڈ ہیں، کچھ لوگ نے اس کو ایڈاپٹ کیا ہوا ہے، اور کچھ اور انڈسٹریل ریولوشن کی ہم نے بات کر لی، گلوبلائزیشن کی بات کر لی، اور ہم نے بات کر لی کہ کس طرح سے علی بابا ایک بندہ جو کہ کئی دفعہ جاب کے لیے اپلائی کیا ریجیکٹ
کیا گیا, उसने एक कंपनी शुरू की और उसने ₹1 नहीं खाया, ई कॉमर्स का जाइंट बन गया कि एक दिन में सेल्स हुई थी दैट वाज अराउंड $25 बिलियन, जो कि एक रिकॉर्ड है. अब आप देख कि $25 बिलियन की ट्रांजैक्शंस जो, इसीलिए हमारी यूथ फोर्स को आना होगा, अडॉप्ट करना होगा और इस ई कॉमर्स को यूटिलाइज करना होगा. हमारी यूथ जो है दे हैव द नॉलेज, लेकिन वो नॉलेज को सिर्फ पबजी तक महदूद रखते हैं, जो हमारे बहुत सारे So there's disturbance in your हालांकि होने चाहिए कि वो एक someone from this specific platform, I myself want to invest a little bit, the first one to invest and would like to invest in this specific area. आवाज आ रही है? अब Is it clear now? हाँ जी, it's clear now. मैं कह रहा था कि ये जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अगर इनके पास कोई अच्छा ई कॉमर्स का बिजनेस है और दे हैव अ बेटर आइडिया, तो मैं खुद इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ. कम अप टू मी, आई माई सेल्फ विल इन्वेस्ट इन दैट. और इसके अलावा अगर आपके पास अच्छे आइडियाज हैं वो इकट्ठे करें. मैडम आप इकट्ठे करें. मैं चाइना से, यूरोप से, यूएस से एंटरप्रेन्योर्स को, इन्वेस्टर्स को, फाइनेंसर्स को इकट्ठा करूंगा और लेट देम प्रेजेंट देयर आइडियाज के इन्वेस्टर आए और उसमें इन्वेस्ट करें. लेकिन उसके लिए इनकी प्रिपरेशंस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. दैट इज व्हाट फ्रॉम माय साइड टुडे. गवर्नमेंट इज वर्किंग इन दिस स्पेसिफिक एरिया. हम आपको आगे जाते हुए मजीद इन्वेस्टमेंट्स के लिए कि गवर्नमेंट की तरफ से स्पॉन्सरशिप की मिकदार बढ़े. हमारा जो कामयाब जवान प्रोग्राम है वो हमने ऑलमोस्ट 20 मिलियन तक उसकी आपके प्रोजेक्ट की वर्थ को बढ़ा दिया है. अगर आपका एक प्रोजेक्ट है तो वो उसके लिए हम 2 करोड़ तक की फाइनेंसिंग कर सकते हैं. तो मुझे नहीं लगता कि एक ई कमर्शियल बिजनेस जिसके लिए आपको ऑफिस की रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत सारी वर्क फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके लिए इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत भी है. लेकिन अगर इफ यू थिंक यू हैव अ बिग आइडिया, जिसके आपके पास बिजनेस प्लान मौजूद होना चाहिए, और वो बिजनेस प्लान अगर आपके पास मौजूद है, बिजनेस प्लान इस तरह नहीं जिस तरह हम क्लास में पढ़ाते हैं और एक प्लान है जमा करा दिया असाइनमेंट को तौर पे, उसके अंदर वो तमाम सवालात जो एक इन्वेस्टर आपसे कर सकता है उसके आंसर्स मौजूद हों. ठीक है, आपका 3 years 5 years का पे बैक पीरियड उसमें मेंशन्ड हो, उसके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का पता हो, क्या कहते हैं उसे, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. प्रॉपर पिच करेंगे सर आपके सामने, आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिएगा. हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बिल्कुल मेंटोर्स हैं, आईबीए के साथ लिंक्ड हैं, सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट के साथ, और हम इंशाल्लाह आपको बच्चों के साथ अभी हम अटैच रहेंगे. हाँ जी, नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और हम इनको इसी लिहाज से गाइड करेंगे, बल्कि जिस तरह की भी ट्रेनिंग आप चाहेंगे तो हम उसके लिए आपके साथ बिल्कुल ताउन करने के लिए तैयार हैं. इसमें मेरे कुछ पुराने स्टूडेंट्स अब्बाद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी बैठे हुए हैं, तो ये मैं उनको भी बता रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल सही बात है. और इस तरह के आइडियाज, बल्कि आप लोग कनेक्ट हों आयशा सैयद साहिबा के साथ. शी इज डूइंग अ रिमार्केबल जॉब. ये आपको बताएंगी कि कैसे अपने आइडिया को बेहतर प्रेजेंट करना है और इन्वेस्टमेंट लेनी है. थैंक यू वेरी मच. अब आप लोगों के सवालों के लिए आई एम हियर. हाँ जी सर, आप ई कॉमर्स की बात कर रहे थे, तो हमने आपको पता है इसमें फ्रीलांसिंग की भी ट्रेनिंग शुरू की हुई है. हमारे फ्रीलांसिंग के ट्रेनर शेख सैफ भी मौजूद हैं यहाँ पर. और सैफ, आपने भी अभी बात सुनी है कि ई कॉमर्स एक ऐसा एरिया है जहाँ के लिए बहुत ज़्यादा खुद भी गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है, तो आप इसको भी फोकस करें. जहाँ हम बच्चों को ये स्किल सिखा ही इसलिए रहे हैं कि कल को ये ई कॉमर्स का एक आप समझें कि एक पूल बिल्डअप हो सकता है, ऐसे नौजवान जो कि ई कॉमर्स के लिए फिर तैयार हों
اور وہ کرنے کے لیے اس میں بہت ہی اچھے سیشن ہوتے ہیں سیف کے. اور بالکل انشاءاللہ یہ میں سر ہاں کا سیشن سن رہا تھا. بالکل اس میں یہی ہے کہ سر میں بیسکلی ایز اے فری لانس ٹرینر کام کر رہا ہوں, اور میری جس طرح آپ کہہ رہے تھے نا کہ ہمیں اسکلس سیکھنے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے پھر اس کے بعد ہم جو ہے اسٹارٹ اپس وغیرہ کی طرف جائیں. تو میرا بھی کام یہ ہے کہ بیسکلی میں جو ہے ہماری جو یوتھ ہے ان کو جو ہے فری لانس کی سکلز سکھاتا ہوں. خاص طور پہ میرا ڈیزائننگ کا نیش ہے, لیکن یہ کہ تاکہ وہ خود مختار ہوں, تاکہ وہ سیلف ڈپینڈنٹ ہو, اور وہ اسکل کو سیل کر کے آگے جو ہے اپنی جو ہے ایسٹس بنا سکیں, اور پھر وہ آگے جا کے اس کو انسٹیٹیوشن میں کنورٹ کریں. تو میرا تعلق ای روزگار کے ساتھ پچھلے ای روزگار پروگرام شاید آپ نے سنا ہو, اٹس اے پروجیکٹ بائی پنجاب آئی ٹی بورڈ. It was started in 2017 by the name of Chief Minister e-Rozgar program. تو میں اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوں پچھلے 3 سالوں سے, اور میرا یہی کام ہے کہ یوتھ کو امپاور کروں اس بیس پہ کہ ان کو اسکلس پرووائڈ کی جائیں تاکہ وہ اپنے خود انسٹیٹیوشنس بنا سکیں, اپنے آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کر سکیں. کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے اسکلس کی جو کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں بھی لیک کر رہی ہے, ہماری اوور آل سوسائٹی میں بھی لیک کر رہی ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس اسکل ہوتی ہیں ان کو بیچنی نہیں آتی, کچھ لوگوں کے پاس اسکلز ہی بالکل نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے, بہت بڑا پرابلم ہے جس کو ہمیں ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. اور اگر ہم نے فری لانسنگ کی مارکیٹ یہاں پہ کریٹ کرنی ہے, اور اسٹارٹ اپس کی مارکیٹ جس طرح ای کامرس مارکیٹ آپ ڈسکس کر رہے ہیں کریٹ کرنی ہے آن اے گورنمنٹ لیول, تو اس پہ ہمیں ان یوتھ کو نا اس گیپ کو ہمیں بہت جلد از جلد جو ہے ہمیں کور اپ کرنا پڑے گا. کہ جو 16 سالہ ایجوکیشن والا بچہ ہے اس کو اگر ای میل بھی نہ لکھنی آ رہی ہو تو دیٹ از اے سیڈ پوائنٹ. وہ ایک بڑا ہی میرے لیے سیڈ مومنٹ ہوتا ہے کہ جب ایک بچے کو ای میل لکھنی نہیں آتی اور اس نے 16 ایئرس کی ایجوکیشن لی ہوئی ہے, اس کو سمپل کمپیوٹر کے پروگرامس یوز نہیں کرنے آتے, تو پھر میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں, میں کہتا ہوں یار واٹ آر وی ڈوئنگ ود آور یوتھ. تو زبردست آئی گیس گورنمنٹ کی طرف سے کافی اس طرح کے انیشیٹوز آ رہے ہیں, آئی ہوپ کہ ہم لوگ اس چیز کو زیادہ سے زیادہ ایڈریس کریں. اینڈ تھینک یو فار یور سیشن, اٹ واز اے بریلینٹ سیشن, اور کافی اچھا لگا آپ کو سن کے. اور آئی ہوپ یہاں پہ جو پارٹیسپیٹس بچوں کچھ بولو, کون ہاتھ اپنا اٹھاؤ, مجھے لگتا ہے کہ ابھی ہاتھ اٹھانا نہیں آتا آپ لوگوں ہاتھ کو. نہ اٹھائیں, انمیوٹ کریں, ہم نے بڑی آزادی دی ہوئی ہے بچوں کو, انمیوٹ کریں, بات کریں. ہاں جی عمر بات کیجیے گا. جی گو ہیڈ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. سر سے میں نے پوچھنا تھا کہ سر ہمارے پاس آئیڈیا تو بہت زیادہ ہیں, آئیڈیاز تو ہیں ہمارے پاس, لیکن وہی بات آتی ہے کہ زیرو انویسٹمنٹ. ہم تو انڈیویجول بہت زیادہ جو ان سے اخراجات ہیں یونیورسٹیز کے وہ اٹھا لیں تو وہ بات ہوتی ہے, لیکن یہ جو ان کی سب سے بڑی پرابلم آ رہی ہے زیرو انویسٹمنٹ کی. تو آپ نے کہا کہ ہم انویسٹر لا کے دیں گے, تو سر اس کے حوالے سے آپ گائیڈ لائن کر دیں ذرا. دیکھیں میں نے تو میڈم کو بتایا اور آپ سب بھی سن رہے تھے کہ آپ کے پاس آئیڈیاز ہیں, آئیڈیا کو ایک شکل آپ نے دینی ہوتی ہے. یہ سیف اور عائشہ سید صاحبہ آپ کو بہتر سمجھا سکتے ہیں کہ وہ شیپ جو آپ نے دینی ہے. ایک تو ایک بات ہے کہ بھئی پاکستان میں ٹورزم کا بڑا سکوپ ہے جی, بڑی جگہیں اویلیبل ہیں, تو اس پہ کام کرتے ہیں. جب میرے پاس 1-2 لوگ آئے ہیں کمپنیز بنا کے کہ سر ہمیں آپ وہ دیں, تو میں نے کہا آپ ایسے کریں. میرے پاس کچھ لوگ آئے کہ ہم نے ٹورزم میں کام کرنا چاہ رہے ہیں, اسٹوڈنٹ تھے احمدآباد یونیورسٹی کے. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ ایسے کریں کہ سب سے پہلے آپ اپنی کمپنی بنائیں. کہا کمپنی کیسے بنتی ہے؟ میں نے کہا آپ SECP کی سائٹ پہ جائیں اور وہاں رجسٹر کریں. تو یہ گئے, دے لرنڈ, انہوں نے کمپنی خود رجسٹر کی. سو دس واز اے لرننگ, اچھا ہو گیا. دین دے کم اپ, انہوں نے مجھے کہا کہ اب, میں نے کہا اب آپ اپنا بزنس پلان لائیں کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں ٹورزم میں. تو انہوں نے کہا ہم لوگوں کو ایسے اراؤنڈ دی ورلڈ سے فیسلٹی دیں گے کہ وہ پاکستان آئیں اور وہ ہمارے ناردرن ایریاز اور
یہ جو علاقے ہیں یہاں پہ وہ اسٹے کریں رہیں, ڈفرینٹ پیکیجز ہم دیں گے. میں نے کہا اوکے سپوز پاکستان میں ناردرن ایریاز, یا ہم چلیں ناران کی بات کرتے ہیں کہ 50,000 لوگ, آواز آ رہی ہے میری جی جی بالکل آ رہی ہے سر. میڈم آواز؟ جی جی آ رہی ہے. کہ اگر 50,000 لوگ ناران اکٹھے آ جائیں ایک دن میں, تو کیا وہاں کے ہوٹلز میں فیسلٹیز ہیں؟ نہیں ہے. نہیں ہوں گے, بالکل نہیں. ہمارے یہاں انفراسٹرکچر کی اور فیسلٹیز کی کمی ہے. تو آئیڈیا تو ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, آپ کے پاس ایک اچھا آئیڈیا آپ لے کے آ سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے مارکیٹ سروے کریں, دیکھیں کہ بھئی یہ یہاں پہ کیسے ہم اس کو یوز کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے جیسے 2000 سے 2010 تک کا زمانہ تھا کہ پاکستان میں ہر بندہ سی این جی لگا رہا کہ سی این جی میں بڑا پیسہ ہے جی, سی این جی لگاتے ہیں. میں نے کہا یہ ہر بندہ سی این جی لگائے گا تو آخر میں کسی کو بھی پروفٹ نہیں ہوگا, اور سب لوگ, اور دس از واٹ از ہیپننگ ناؤ. تو مارکیٹ کی سچویشن کو سمجھیں اور اس کے حساب سے آئیڈیا آپ دیکھیں. یا پھر اگر آپ فار ایگزامپل آپ کے پاس ہوٹلز ہیں, آپ 2000 بندہ ایکوموڈیٹ کر سکتے ہیں ناردرن ایریاز میں ایک دن میں. اب 2000 بندہ آپ ایکوموڈیٹ کر سکتے ہیں, تو کیا سارے لوگ آپ کے تھرو تو نہیں آئیں گے نا, بہت سارے لوگ خود بھی آئیں گے اور بہت سارے پاکستانی بھی جائیں گے. تو اس کے حساب سے آپ اپنا پلان بنائیں کہ ڈفرینٹ ہوٹلز کے ساتھ ایگریمنٹس کریں, اور پھر اس کے بعد آ کے میرے پاس آئیں, اینڈ دین وی اسٹارٹ ورک ان دس اسپیسیفک ایریا. یہ ڈاکٹر تو محمد جو شعیب بھی طفیل صاحب بحرین سے جوائن کیے ہوئے ہیں. سر آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر شعیب صاحب. ڈاکٹر محمد شعیب طفیل صاحب آپ نے جوائن کیا ہوا ہے ہمیں, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یور ہینڈ از ریزڈ. اوکے حمزہ آپ انمیوٹ کر لیں, اگر ڈاکٹر صاحب ابھی شاید نہیں سن رہے, آپ پلیز انمیوٹ کر السلام لیں. علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا سر, وہ بات یہ تھی کہ اگر فار ایگزامپل ہم ایک اسٹارٹ کرتے ہیں, میں بہت سی پرابلمز آتی ہیں, نیو اسٹارٹ اپ کرتے ہیں, جیسے آپ نے ٹوریزم کا کہا ہے, آپ سے فار ایگزامپل آپ اسٹارٹ کرتے ہیں, آپ سے یہ سوال پوچھے جاتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کہاں سے آئی, پھر نیکسٹ آپ بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے ہیں, اس طرح کی چیزیں. اور اگر فار ایگزامپل ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ٹوریزم کا پلان, ایک انڈیا میں ہے لائک اویو, انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا, ان کو چائنیز انویسٹمنٹ ہوئی ہے, گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرتی ہے ساتھ میں. اب وہ اتنا, اور وہ مور دین 12 کنٹریز میں وہ چلا گیا ہے. اویو ایک اسٹارٹ اپ تھا, انہوں نے کیا تھا یہ ہوٹلس وغیرہ کا سارا. وہ تو جیسے یہاں پہ اتنی پرابلم آ جاتی ہیں, بینک اکاؤنٹ نہیں کھل سکتا, سوال ہوتے ہیں بینک سے. حمزہ آپ کدھر سے ہیں؟ آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ حمزہ انمیوٹ کر کے بتائیے گا آپ کہاں سے ہیں. ہیلو ہاں جی بتائیے. حمزہ آپ کہاں سے ہیں؟ میرا تعلق شیخو پورہ سے. حمزہ مجھے یہ بتائیں کہ شیخو پورہ میں ای سبزی منڈی ہے؟ حمزہ پلیز کوئکلی انمیوٹ کر کے. نہیں سر, نہیں, اس طرح نہیں ہے سر. تو کل کو کوئی آ کے بنا لے گا, پھر آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا. نہیں, وہ بات یہ ہے نا کہ کچھ سٹارٹنگ میں کچھ ہیلپ, کچھ سپورٹ یہاں پہ. نہیں آپ مجھے بتائیں آپ کے کتنے پیسے چاہیے؟ آپ نے تو پیسوں کی بات نہیں ہے سر, بہت سے عوام ہیں جو انویسٹمنٹ نہ بھی ہو, ایجوکیٹڈ ہی نہیں ہے پیپل, کون موبائل سے خریدے گا سبزی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کریم اور اوبر آپ استعمال کرتے ہیں کہ نہیں؟ جی میں کرتا ہوں. تو اسی طرح تھا کہ کون ٹیکسی موبائل سے لے گا, اب سب لے رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے سر. ٹیکسی اور پھر نیکسٹ سوال کی طرف اگر جائیں ہم, ڈاکٹر شعیب صاحب آپ اب کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ آپ نے انمیوٹ کیا ہے. کاشف نیکسٹ میرا خیال ہے کوئی اور اگر سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں تو پوچھیں, لیکن آپ نے کاشف ارشاد صاحب بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو یہ سیشن ہمارے لیے کیا ہے, اور ظاہری بات ہے ابھی جب. السلام علیکم. جی جی سر بات کیجیے. جی ظہیر عباس. جی ظہیر بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی ظہیر عباس صاحب بول رہے ہیں, فرمائیں. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے. سر میں دارالحکم گروپ آف سکولز شادرہ میں ایز اے پرنسپل ہوتا ہوں. اچھا تو لاسٹ 4 منتھ سے جیسے حالات چل رہے ہیں
تو آپ بہتر جانتے ہیں. تو میں بیسیکلی چاہ رہا تھا کہ کچھ جو ہے نا پریکٹیکلی ڈسکشن کچھ اور ہوتا ہے اور ہم جو بات کرتے ہیں اس میں کافی زیادہ ڈفرینس آ جاتا ہے. تو میں تھوڑا سا نا آپ کو بیسیکلی اپنا ایکسپیرینس بتانا چاہتا ہوں کہ میں لاسٹ دنوں میں علی بابا کے تھرو نا مطلب ایک بزنس کرنا چاہ رہا تھا امپورٹ ایکسپورٹ کے لحاظ سے. تو میں نے کچھ مارکیٹ جو ہے نا وہاں سے وزٹ کی موبائل کے حوالے سے. تو حالانکہ اس کی کاسٹ جو ہے نا بہت کم ہے وہاں پہ. اگر فرض کریں گے پاکستانی روپیز میں اگر میں ایک موبائل دیکھتا ہوں 4 سے 5 ہزار روپے میں, تو اگر میں اس کو پاکستان میں لا کر سیل کرنا چاہتا ہوں تو پاکستان آتے آتے اس کی کاسٹ جو ہے نا کم از کم 15-20 ہزار پہ پہنچ جاتی ہے. تو یہ میرے لیے بڑا شاکنگ تھا, ایون دو کہ انہوں نے مجھ سے بات کی اور وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے ملک میں یہ نہیں چلے گا کیونکہ وہاں ٹیکس ریٹ بہت زیادہ ہے, اور سیکنڈلی وہ بیٹری کے ساتھ اس کو وہاں آنے نہیں دیتے, موبائل کو بیٹری نکالنا پڑے گا, پتہ نہیں کیا کیا, مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. میں نے کہا ایسا کیوں ہے, مجھے تو نہیں پتا یہ سب چیزیں. کہتا ہے یہ آپ کی گورنمنٹ کو پتا ہوگا, ان سے بات کیجیے گا. ایسے نہیں تو ہے مجھے حمزہ, ظہیر عباس, جی اس طرح ہے کہ آپ ایک موبائل منگواتے ہیں 10 منگواتے ہیں تو وہ بائی ایئر آتے ہیں, اور بائی ایئر میں بیٹری اور یہ چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ بیگیج میں الاؤڈ نہیں ہے, وہ ایک ٹریول کی ریسٹرکشنز ہیں. لیکن وین یو آر نو سر, جی سر ایک سیکنڈ سر, میں نے وہ جسٹ میں نے پورا بلک منگوانا تھا, لیکن ایز اے سیمپلنگ کے لیے میں نے کہا کہ آپ ایک بیچ سکتے ہیں, جیسے کہ کوئی ہمارا ریلیٹیو باہر رہ رہا ہوتا ہے, جیسے وہ ایک موبائل بیچ سکتا ہے. تو مطلب ایز اے میں نے ان کو سیمپلنگ کے لیے منگوانے کے لیے بولا تھا ود کاسٹ. اتنی موبائل کی کاسٹ نہیں تھی جتنی شپنگ کاسٹ تھی, اس کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود اس کو پاکستان میں لا کر پی ٹی اے سے پروف کروانا پڑے گا, اور پھر اس کے بعد اس کا کسٹم کلیئر کروانا پڑے گا. وہ سب وی ول فیسیلیٹیٹ دیٹ, ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے. اگر لینڈ کے تھرو کسٹمز آتی ہے آپ کی فار ایگزامپل ناردرن ایریاز سے, تو وہاں پہ ہم آپ کے لنکس ڈیولپ کروا دیں گے اور آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے لوگ. سملرلی اگر شپ کے ذریعے آنا ہے تو وہاں سے بھی کریں گے. آپ بے فکر رہیں, آپ یو جسٹ کم اپ ود دا تھنگس. آپ کو ایک چیز منگوانی ہے, ایک منگوانی ہے, ایک جی سر میری بات سنیں, میں بے فکر کیسے ہو سکتا ہوں سر؟ پچھلے 4 مہینے سے بہت ٹینشن میں ہیں, بہت پریشان ہیں. آپ جیسے آپ نے ابھی کامیاب جوان قرضے کی بات کی ہے, تو دیکھیں گراؤنڈ سٹیٹ پر آ کر میں ایک, آپ کبھی موقع ملے آپ سے انشاءاللہ ملنے کا, تو آپ گراؤنڈ سٹیٹ پہ آئیں گے تو بہت زیادہ پرابلمز ہیں. یقین کریں کہ یہاں پہ بیٹھ کے بڑی بڑی اچھی باتیں میں کر سکتا ہوں, لیکن جب ریالٹی میں آئیں گے تو بہت ڈفرینس ہوتا ہے. آپ کی کوالیفیکیشن مطلب کس سبجیکٹ میں ہے؟ سر بیسیکلی میں ایم بی اے کیا ہوا میں نے. تو آپ بزنس ایکسپرٹ ہیں, ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن. سر ایکچولی بیسیکلی میری ایف ایس سی میڈیکل میں تھی. میرے بابا آرمی سے ریٹائرڈ ہیں, ٹرانسپورٹ کا چھوٹا سا وہ کام کرتے ہیں, چھوٹا سا مطلب 1-2 گاڑی ہے ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد. آپ تو ثانیہ رحیل قاضی صاحبہ لوگوں کے اسکول میں ہیں. جی میری بات سنیں سر, تو یہ ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ ہماری آپ تک رسائی نہیں ہوتی. اب ہمارے یہاں پہ مطلب لوگ جو ہیں جن سے ہم نے اپنا پرابلم ڈسکس کرنے ہوتے ہیں, ہم ان سے ملاقات نہیں کر سکتے. ظہیر صاحب, آپ میرے سے رابطہ کیجیے گا پروگرام کے بعد, اور میں آپ کو اپنا نمبر بھی دے رہی ہوں, اور انشاءاللہ ہم اس پہ مزید ڈسکس کریں گے. یہ جینوئن پرابلمز ہیں, گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, اینڈ آئی ڈو انڈرسٹینڈ. لیکن کچھ اور ہاتھ پہ کھڑے ہیں, اگر ان میں سے کوئی بات کرنا چاہے تو. جی ٹھیک ہے, میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, بس اپنا نمبر ذرا کائنڈلی کر دے دیں مجھے. میں چیٹ میں پہلے بھی شیئر کیا ہے, میں دوبارہ بھی شیئر کر رہی ہوں. میرا خیال میرا تو اب نمبر ہر جگہ اشتہار میں بھی لگا ہوا ہے, لیکن 07 وہاں پہ ہے. میں پھر شیئر اور میں ان سے کاشف صاحب سے عرض کرنا چاہتا ہوں لاسٹ, اس کے بعد اب میں انمیوٹ کر لیتا ہوں خود کو, کہ میرے پاس آپ سمجھ لیں کہ 200+ آئیڈیاز ہیں, اور ریالٹی والے آئیڈیاز ہیں, وہ فیک آئیڈیاز نہیں ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, یہ ڈاکٹر شعیب صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم. جی سر, یہ بحرین سے ڈاکٹر شعیب صاحب. جی سر, آ رہی ہے بالکل. میری گزارشات ہیں, یہ میں کنٹینیوس from day one I am participating in all sessions regarding my profession, or not my professions, but it's all knowledgeable to me. یہ میں کاشف صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, اور جو شیخو پورہ سے بھی کال آئی ہے اس کے بھی بریجنگ کرتے ہوئے, کہ بات ان کی بھی اپنی جگہ صحیح ہے. وی آر ڈسکسنگ سم انڈیویجول انسیڈینشل کیسز, اپنا سینیریو پیش کر رہے ہیں, میں کیا کروں, مجھے کیا مشکلات ہیں.
आवाज आ रही कंटिन्यू? जी जी हेलो हाँ जी प्लीज कंटिन्यू. उसमें why the government sector is not making a clear policies and procedures with addressing the international standardization for all export and imports, and all policies clear on the websites of the government in federal level rather at the provincial level, or same should be in the provincial addressing to the provinces. जब चीज सेंट्रलाइज होगी गवर्नमेंट लेवल के ऊपर क्लियर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स डिटेल में मेंशन होंगे और एवरी नेशनल इज एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड द पॉलिसीज, एंड एक पाइपलाइन में जो स्किल्स हम इस वक्त यंगस्टर्स की तरफ सोच रहे हैं उनको तैयार करना है, तो वो उस पाइपलाइन से एक स्टैंडर्डाइज तरीके से बेंचमार्किंग करते हुए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपनी एफर्ट्स इन करेंगे, तो ये जो है कामयाबी का मास्टर की होगी इन अ फाउंडेशन. मैं आ जाऊँ जुल्फ़िकार काशिफ साहब के पास, काशिफ साहब मीटिंग में चले जाएं, मैं वहाँ से यहाँ चले जाऊँ, ये सारे इंडिविजुअल कमिटमेंट्स जो है ना ये नहीं पूरी हो सकती जब तक हर बंदा क्लियर हो. और यंगस्टर्स आर वेरी क्लियर इन देयर अप्रोच. Not all youngsters, even 20%, they were enough for Pakistan to proceed on a road. On board आने के लिए बहुत कम youngsters अगर इस pipeline से गुजर जाएं, they realize the international standards, how we can go for the business or e-commerce or stability or anything. We don't have missing in the young generation this view, this concept. We have to go for standardization and benchmarking. मैं क्या करना जा रहा हूँ, मुझे शुरू से क्या करना है. वो अपनी एफर्ट्स इनपुट करता है, वो चल के थोड़ा सा थक जाता है, डिप्रेस होके वापस आ जाता है, जीरो गिर जाता है, फिर वो दोबारा नहीं कोशिश करता. ये कोलैबोरेशन है और ये सिर्फ एक काम के लिए नहीं है. इसमें ऑल प्रोस्पेक्टिव, ऑल एंगल से जो चीजें जिस डिपार्टमेंट से जरूरी है उसका जो स्टाफ जो काम कर रहा है उधर वो भी अवेयर होना चाहिए. बाज़ दफ़ा क्या होता है कि यंगस्टर्स को इन्फॉर्मेशंस होती हैं, जब वो ऑफिस में जाता है तो ऑफिस वाला को पता नहीं होता, जैसे उन्होंने खुद बयान किया काशिफ साहब ने कि भाई हमारे जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं या सेक्रेटरीज हैं या दूसरे लोग हैं वो अभी तक गैप है उनके दरमियान में. दे आर नॉट अपडेट विद द न्यू ईरा ऑफ द फ्यूचर, यानी ई वर्ल्ड जो है आगे जो आने वाली है वो उससे हेसिटेट कर रहे हैं. हो सकता है उनके बच्चे इसमें एक्टिवेट हों, लेकिन एम्पावरमेंट में इस वक्त वो खुद हैं जिनको खुद अभी ई इरा की आने वाली डेकेड्स जो हैं वो डेफिशिएंसीज हैं. तो इसके लिए उनके को असिस्टेंस के लिए इस फिल करने के लिए आप अपने मुल्क से यंगस्टर्स को ई पॉलिश्ड लोगों को उनके असिस्टेंट रखें ताकि वो एज ए क्रचेस उनके काम आए जब तक वो टेक ओवर नहीं करते इस चीज को. इट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द न्यू वर्ल्ड. अगर हमने दुनिया में निकलना है बाहर तो हमें इस एंगल पे अपने आप को लाना पड़ेगा. और कोचिंग सेंटर लाइक स्किलर्स, ये इट शुड बी एजुकेशनल पॉलिसीज इन ऑल इंस्टीट्यूशंस from the lower classes toward the university levels. What we have to give the people and young generation towards next 30 years or to next 50 years. तो इस चीज से निकलने के लिए हमें इस एंगल पे अपनी एफर्ट्स भी देखनी पड़ेंगी गवर्नमेंट लेवल के ऊपर. आप अगर कहें कि मैं आपको 25 लाख दे देता हूँ, आपको 2 मिलियन दे देता हूँ, इट्स नो मीन. अगर आप जीरो से इन्वेस्टर कामयाब हो सकते हैं जीरो इन्वेस्टमेंट से, दिस इज फनी, दिस इज वेरी एक्सेसिव एटीट्यूड. Why one can succeed and other 9 cannot succeed? So इसमें policies and procedures उस वक्त हैं. ये एक बड़ा एक मेगा प्रोजेक्ट है. ब्रेनस्टॉर्मिंग चाहिए हाई लेवल के ऊपर, एक फॉर्मेट बनना चाहिए और हर बंदे को हर लेवल पे और हर डायरेक्शन के ऊपर इसको एनालाइज करके और कॉम्पैक्ट फॉर्म में पॉलिसीज डिक्लेयर हो जानी चाहिए अपने गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इन ई पोर्टल, यानी कि ई गवर्नमेंट के ऊपर ये क्लियर नहीं होना चाहिए ताकि कल कोई यंगस्टर जाए तो वो बताए कि ये हमारे साथ ये चीज है, हम इसलिए ये लेके आए. थैंक यू वेरी मच for this my input for supporting the and those the level of brother Kashif. He's a very good visionary people and for the future, and I am very thankful that they think for the youngsters and the platform of skillers. Thank you very much. I would like to add आखिर में सेफ का वो शुरू होने वाला है. बात ये है कि जो आपने बात की कि हमें पॉलिसीज देखें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी एक प्रॉपर्टी है. एक बंदे का जब एक
बड़ा ही रिफाइंड आइडिया होता है ना और पैटेंट होता है, या वो क्या कहते हैं उसे, जो डिफरेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ आप उसको रजिस्टर करते हैं, रजिस्टर्ड होता है, तो उस आइडिया की भी एक वर्थ होनी चाहिए. हम जहाँ पे पाकिस्तान में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि हम कहते हैं जब को आप लोन के लिए जाते हैं फाइनेंसिंग के लिए, तो बैंक्स कहते हैं कि मॉर्टगेज करें आप इसके अगेंस्ट जमीन. अब आइडिया जब एक बिजनेस बेस्ड है ऑन आइडिया, और वो आइडिया जो है उसको रिफाइन किया हुआ है और सारी चीजें उसकी क्लियर है, क्लियर नजर आ रहा है कि इसमें प्रोस्पेक्ट्स हैं सक्सेस के ज्यादा, तो उस बिजनेस को हमने मॉर्टगेज वाले उस एंगल से नहीं लेना चाहिए. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल द गवर्नमेंट कंटिन्यूअसली. गवर्नमेंट को मैं बताना चाह रहा हूँ और बता रहा हूँ मुसलसल कि आप पॉलिसी में रिफाइनमेंट लाएं, और ये जो हम एरा है इसमें फाइनेंसिंग की मेथोडोलॉजीज को वो मैन्युफैक्चरिंग एरा से थोड़ा सा हमें डिफरेंट करना पड़ेगा, क्योंकि एक ई कॉमर्स का बिजनेस है, उसमें सोल डिपेंडेंस इज ऑन योर आइडिया, और आपके पास ना प्लॉट है ना कुछ है, सिर्फ आपका माइंड है और वो आइडिया है, उसकी रिफाइनमेंट है और आपका बिजनेस प्लान है, तो उसको पेट में शेयरिंग हो. तो इंशाल्लाह वी आर गोइंग टुवर्ड्स दैट. थैंक यू. मैं काशिफ साहब का शुक्रिया अदा करूंगी, और मैं ये कहूंगी कि काशिफ साहब इज वन ऑफ दोज फ्यू पीपल विद इन द गवर्नमेंट जो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं यूथ के लिए भी और पॉलिसीज़ के लिए भी, एंड वी आर वेरी थैंकफुल सर. और आप उम्मीद की किरण हैं बल्कि हमारे लिए.